बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज सोमवार दिसंबर की पहली तारीख हो चुकी है और अहम खबरों की भरमार है। पहले आपके सामने खुलासा, फिर उनकी तफसील और तज्जिया। कल जो है वो मुल्की तारीख का बड़ा अहम तरीन है और तैयारियां बड़ी अरूज पर हैं। एक तरफ अडियाला के बाहर हक और बातिल का मैदान लगने जा रहा है और दूसरी तरफ एक नहीं दो नोटिफिकेशन, शहबाज शरीफ को लंदन से पाकिस्तान डिपोर्ट करवाया जा रहा है। ये याद रखें, बड़ी अहम खबर है। रिटायरमेंट के बाद फील्ड मार्शल का अगला हदफ क्या है? इसराइल के हामी वजीर खारजा के साथ फील्ड मार्शल की बड़ी अहम मुलाकात मिस्र मॉडल है। ये इसकी तफसील आपको बताता हूँ। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश, इस्टेब्लिशमेंट का साफ इनकार, नून लीग अब कहाँ खड़ी है, वज़ीर आज़म की तब्दीली अब लाजमी क्यों हो गई, पार्लियामेंट इजलास भी खतरनाक वारदात में 29 बिल तैयार किए जा रहे हैं और शौकत खानम अस्पताल, नमज यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स पर अदालत ने आज फैसला भी दिया है। और इस्टेब्लिशमेंट के हामी डोनाल्ड ट्रंप शदीद मुश्किल में और पाकिस्तान में मईशत के बड़े झटके, रजीम के बड़े बड़े ब्लंडर्स भी और दुनिया में कितने पाकिस्तानी कैद खतरनाक रिपोर्ट भी आई है। लेकिन सबसे पहले जो दो अहम मामले, एक तो कल 24 से 48 घंटे और दूसरा पिछले 24 से 48। अगले कल के जो है वो तो अडियाला के बाहर इकट्ठ तहरीक इंसाफ का जो तारीखी इकट्ठ है, जिसमें तुलबा तंजीमें हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन समेत तमाम रहनुमाओं को लेकर अडियाला जेल के बाहर एक धरने का फैसला हो चुका है कि जब तक इमरान खान से एक मुलाकात नहीं होगी अडियाला के बाहर से लोग नहीं उठेंगे। NIFC का आज इजलास है, उसके बाद बड़े अहम फैसले हैं। अब चूंकि ये बड़ी डिटेल में जो बात हो मैं आपको अगले वीलॉग्स में बताऊंगा, बहुत सी अपडेट्स का मैं इंतजार कर रहा हूँ। जो पिछले 24 से 48 घंटों की पेशरफ्त है वो आपको बताना जरूरी है कि क्या क्या होता रहा। एक चीज तो तय होगी, एक्सटेंशन, नोटिफिकेशन, मुद्दत मुलाजमत, चीफ ऑफ डिफेंस, आर्मी चीफ। अगर इसकी हकीकत एक लाइन में देखें तो ये रिटायर हो चुके हैं, गैर कानूनी हैसियत में मौजूद है। अस्करी इदारे दावे कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन एक नहीं दो होंगे, एक चीफ ऑफ डिफेंस का, एक आर्मी चीफ की मुद्दत का। स्टैब्लिशमेंट ने अपने पैगाम रसान अंसार अब्बासी के पैगाम भी दिया कि जी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स और आर्मी चीफ को नोटिफिकेशन की इजरा की जो मुद्दत है वो मुकर्रर नहीं है। ताखीर से कोई आइनी इंतजामी खला नहीं पैदा होता, मुद्दत तब शुरू होगी जब नोटिफिकेशन आएगा। बंदा पूछे जिस दिन नोटिफिकेशन शुरू होगा यानी उस दिन से अब तक ये गैर कानूनी और गैर आइनी है इसका मतलब। अब शहबाज शरीफ को एक बजे पाकिस्तान लाना, बाकायदा डिपोर्ट करवा के वहां से वो नहीं आ रहा था और बाकायदा दावत का इंतजाम कि ये नोटिफिकेशन इन्होंने जारी करना है। अब इसमें मुंह में जैसे कड़वा बादाम आता है वो आ चुका है, बेइज्जती, तहकीर, जलालत वो हो चुकी है। उसकी मैं आपको मिसाल दूं, खान का दौर आपको याद होगा, जनरल फैज़ और जनरल नदीम अंजुम जब DGSI की तैनाती का मामला था तो इमरान खान ने जनरल फैज़ को ओहदे पर रखना चाहते थे, बाजवा जनरल नदीम को लगाना चाहता था। यहाँ से इख्तलाफ शुरू हुआ जो इमरान खान और बाजवा के दरमियान। ये था नोटिफिकेशन की तकरीर, ओहदा था DGISI और जनरल बाजवा इस नहज पर पहुंचा कि इसने इमरान खान को पैगाम दिया कि हम आपका इस्तीफा मांग लेंगे। जवाब में इमरान खान ने कहा जाओ जो करना है कर लो, जो होगा प्रोसेस के तहत होगा। जनरल बाजवा ने फिर उसके बाद इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का मुकम्मल फैसला किया, यानी खान की जो हुकूमत थी टेक्निकली उसी दिन गिर गई थी जिस दिन जब बाजवा ने फैसला किया। अब नून लीग ने वही काम कर दिया है और ये DGISI का ओहदा नहीं है, आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस का अपना ओहदा है। तो नून लीग नहीं बच सकती, ये आप जो मर्जी कर लें। जो तहकीर, जलालत इन्होंने अस्करी इदारों की नवाज शरीफ ने, ये 28वीं तरमीम के बाद फील्ड मार्शल सदर बनेंगे, नून लीग की हुकूमत खत्म होगी, ये अब बात लाजिम व मलजूम है। देखिए राना सनाउल्लाह ने 13 नवंबर को नदीम मलिक के प्रोग्राम में कहा था कि फील्ड मार्शल का 5 साल का नोटिफिकेशन जो है वो 2 दिन में होगा, यानी 15 नवंबर को ये नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था, बात खत्म। बैरिस्टर अकील कह रहा है कि नोटिफिकेशन जारी करने में हमें कोई जल्दी नहीं। ख्वाजा आसिफ के बयानात थे जी नोटिफिकेशन पहले जरूरी नहीं था, अब उसने कहा आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। मसला नहीं है तो फिर जर्मनी क्यों भागना पड़ा? देखिए आसिफ जरदारी को क्यों हुक्म जारी करना पड़ा कि पार्लियामेंट और सेनेट का 11 बजे कल इजलास बुलाएं और 29 अहम बिल। अब उसमें कौन कौन से बिल मैं आगे चल के बताता हूँ। ये ऐसे मौके पर क्यों हो रहा है जब मुल्क का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में, सेनेट और पार्लियामेंट में अपोजिशन का कोई लीडर ही नहीं, फौज का सबसे बड़ा ओहदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो खत्म हुआ, बंदा कनाडा भी भाग गया, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जर्मनी में, हुकूमती जमात का चेयरमैन नवाज शरीफ मुल्क से बाहर, और यहाँ सबसे बड़ा अवामी लीडर इमरान खान जो 42 दिनों से अवाम की नज़रों से दूर, कैद तन्हाई में। पंजाब की सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर रखने वाली लबैक पार्टी के दोनों भाई मिसिंग पर्सन, पता ही कोई नहीं कहाँ है। और सबसे बढ़कर मुल्क का सबसे बड़ा आर्मी चीफ का ओहदा, फील्ड मार्शल का ओहदा, गैर कानूनी। ये है 25 करोड़ के 5वें लार्जेस्ट मुल्क, एटमी मुल्क के हालात। अब इन हालात में एक्सटेंशन की मामलात में जो ताज़ा तरीन सूरत हाल, इंटरनेशनल गारंटी चाहिए थी और वो पेशरफ्त हुई है। इसराइल ने जो अमेरिका को पैगाम भिजवाया कि ट्रंप के मंसूबे पर गजा के लिए फौज, नोटिफिकेशन देखें जल्दी जल्दी उन्होंने कहा करवाएं। इसराइल का जो सबसे बड़ा इत्तेहादी है मिस्र का वज़ीर खारजा पाकिस्तान आ गया और इसे बुलाया गया, बताया गया कि फौज तब जाएगी जब नोटिफिकेशन होगा। फिर इसहाक डार से कॉन्फ्रेंस करवाई गई
کہ ہم مزاحمت کاروں سے لڑنے، اسلحہ چھیننے کے لیے نہیں، سرحدوں پر امن کے لیے جائیں گے، لیکن جائیں گے ضرور۔ تو اب یہ سب جانتے ہیں کہ ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہاں کو تبلیغ کی تو جماعت نہیں جا رہی، وہ لڑائی معاف کریں، امن قائم کریں۔ فوجیوں کے ہاتھ میں بندوق ہے، وہ یا تو اٹھے گی اسرائیل کے حق میں یا اٹھے گی مزاحمت کاروں کے خلاف، تیسرا راستہ تو کوئی نہیں۔ اب جب یہ واردات شروع ہوئی تو پھر اچانک آپ کو پتہ ہے ایسی خبریں بھی آئیں گی کہ مسجد اقصیٰ کی حرمت کے تقدس کے لیے وہاں دہشت گرد تنظیموں کو مارا جا رہا ہے، لیکن اصل میں صرف مدت ملازمت کی آخری کوشش، یہ کامیاب نہ ہوئی تو پھر معاملہ کھٹائی میں ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ وہاں مزاحمت کاروں نے اعلان کیا ہم اسلحہ نہیں چھوڑیں گے، یہ ان کی آخری کوشش ہے، یاد رکھیں۔ نوٹیفیکیشن کا دیکھیں مسئلہ شروع کہاں سے ہوا اور کیوں ضروری ہوا کہ نون لیگ کو جب ملی سادہ اکثریت، بلکہ اس سے پہلے کچھ سوالات اپنے ذہن میں رکھیں کہ نون لیگ اور فوج کے درمیان کیا تعلقات اچھے ہیں، کیا واقعی نواز شریف ڈٹ گیا ہے، یا کیا نواز شریف اور نون لیگ کی اتنی جرت ہے کہ نوٹیفیکیشن روک سکیں، یا نواز شریف کیا انقلابی بن رہا ہے کہ نوٹیفیکیشن روک رہا ہے، کیا جنرل عاصم منیر نوٹیفیکیشن نہ ہوتا تو گھر چلے جائیں گے، نوٹیفیکیشن نہ ہونے کی صورت میں کس کو فائدہ ہوگا، کس کو نقصان ہوگا، اور سب سے بڑھ کر کیا کے پی میں گورنر راج لگایا جائے گا۔ یہ سوالات اپنے ذہن میں رکھیں، پھر تانے بانے جوڑ کے میں آپ کے سامنے تجزیہ رکھتا ہوں۔ دیکھیں نومبر کے مہینے میں یہ تمام بیانات جو نوٹیفیکیشن سے متعلق تھے، 27ویں ترمیم کو جو نون لیگ نے بڑی عجلت میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کی، یہ اس میں ڈال سکتے تھے یہ بات بھی، لیکن کیا نون لیگ آئینی ترمیم روک سکتی تھی؟ نہیں۔ انہوں نے فوج کو یقین دلایا کہ نوٹیفیکیشن 16 نومبر کو ہو جائے گا۔ آج جب 1 دسمبر ہوگی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، یہ انہوں نے بیانیہ بنایا کہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، اب کہہ رہے ہیں نوٹیفیکیشن 1 نہیں 2 ہوں گے۔ اب یہ معاملہ بڑا ہوا کیوں؟ اب جہاں اسٹیبلشمنٹ کے پاس دیکھیں 78 سال کا تجربہ ہے، تو دوسری طرف نواز شریف کے پاس بھی 40 سال کا تجربہ ہے۔ یہ 3 مرتبہ وزیر اعظم بنا ہے، 6 آرمی چیف کے ساتھ کام کیا، 5 کو اس نے اڑایا، 3 دفعہ یہ اڑا، اقتدار سے 3 بار نکالا گیا۔ اور یہ سیاسی جماعت کا قائد نہیں ہے، یہ مافیا ہے، اسے پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں سمجھتے۔ جب کولمبیا میں، اٹلی میں آپ کو بڑے بڑے مافیا ہیں، اس کا ثبوت دیکھیں، شہباز شریف نے ماورائے عدالت عابد باکسر سے مل کے کتنے قتل عام کرائے، مریم نواز نے 1000 سے زیادہ ماورائے عدالت کتنے لوگوں کو بھی 1000 سے زیادہ مروا دیے۔ یہ شہزاد اقبال کے شو میں پوری تفصیل ہے۔ کیا یہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں؟ ان کے پاس ہر واردات کا تجربہ ہے، اور یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ لندن کا جو پلان بنا تھا جنرل عاصم منیر کی پہلی تعیناتی، وہ آل شریف نے کی تھی۔ جنرل باجوہ کو 30ویں مرتبہ آرمی چیف بننے سے کس نے روکا؟ نواز شریف نے۔ جنرل فیض کا جو ملٹری ٹرائل کس کی فرمائش پہ ہو رہا ہے؟ تو انہیں اتنا لائٹ نہ لیا کرے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنی مجال نہیں، اتنی اوقات نہیں، یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ عوامی سطح پر ان کی کوئی حمایت نہیں ہے، یہ کمزور ہے، 17 نشستوں کی حکومت ہے، ان کے تو اپنے پارلیمنٹیرین ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، عدلیہ میں جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے کنٹرول میں اب نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ 17 نشستوں کے ساتھ حکومت میں موجود ہیں، وزیر اعظم بھی ان کا ہے، وزیر اعلیٰ بھی ان کا ہے، تحریک انصاف کا لوٹا ہوا الیکشن بھی ان کے پاس ہے، مخصوص نشستیں بھی ان کے پاس ہیں، اور سادہ اکثریت بھی ان کے پاس ہے، پنجاب کی حکومت ان کے پاس ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کے پاس طاقت موجود ہے۔ یہ ایک بہتر پیکج کے لیے ڈیل ہے جس میں انٹرنیشنل گارنٹیاں مانگی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کو، اس کی بیٹی کو نہ صرف ہم نے الیکشن جتوایا، ان کے کرپشن کے کیسز معاف کروائے، بھائی کو وزیر اعظم بنایا، بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنایا، تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہماری بات ماننے سے انکار کریں، لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کیا۔ دیکھیں نواز شریف کو تو جو سادہ اکثریت ملی، اس کی سب سے بڑی فرمائش یہی تھی مجھے وزیر اعظم بنائیں، اسٹیبلشمنٹ اس میں تیار نہیں، نوٹیفیکیشن کا معاملہ پھر لٹ گیا۔ دوسری فرمائش پھر آئی کہ پھر ہم سے آئندہ معیشت کے متعلق کوئی حساب کتاب کرپشن پر کوئی سوال نہ ہو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کی 2 سال کی رپورٹ اچانک جو 5.6 کھرب کی کرپشن آئی، پھر آرمی چیف نے دونوں سیاسی جماعتوں پر اعتراض کیے، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، یہ نظر آ گیا کہ 28ویں ترمیم میں صدر بنیں گے، کیسز بھی کھلیں گے اور یہ فارغ بھی ہوں گے۔ یہ ہونا ہے تو یہ اپنے اقتدار کے ایک تو معاملہ پکا کریں، دوسرا اقتدار پہ، کرپشن پہ، ان چیزوں پہ کوئی سوالات نہ ہوں۔ لیکن یہ بات ہے کہ تعلقات وہ نہیں ہیں، ورنہ یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کبھی منظر عام پہ نہ آتی، یہ کچھ اتفاقیہ نہیں ہوا۔ اور یہی پیپلز پارٹی کے ساتھ وہاں صوبوں سے اختیارات چھیننے، نئے صوبے بنانے، NIFC ایوارڈ، یہ سب کچھ اتفاق نہیں ہے۔ آپ نواز شریف کی تقریر دیکھیں کہ عمران خان سے بڑے مجرموں کو کٹہرے میں لانا، ڈو مور کا مطالبہ وہ کس سے کر رہا ہے؟ فوج سے کر رہا ہے۔ جنرل فیض، جنرل باجوہ کا معاملہ، اور خود جنرل عاصم منیر کی تعیناتی، آرمی چیف نے نون لیگ کی موروثیت پر سوال اٹھا دیا کہ 3 سال کی معیشت آپ نے تباہ کی۔ نواز شریف نے کہا وزیر خارجہ محمد اورنگزیب آپ کا ہے، معیشت آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے میرے سمدھی اسحاق ڈار کو ہٹایا۔ پھر امن و امان کی بات، تو اس نے کہا 3 سال کی پرفارمنس آپ اپنی ذرا بتائیں کہ 1971 کے بعد پاکستان کی فوج کی شہادتیں سب سے زیادہ جنرل عاصم منیر کے دور میں ہوئیں۔ محسن نقوی وزیر داخلہ آپ کا ہے، 3000 فوجی بھی شہید ہوئے اور جو پولیس والے شہید ہوئے، تو یہ آپ کی پرفارمنس ہے۔ اگر ہم نائل ہیں تو آپ ہم سے بڑے نائل ہیں۔ پھر اسٹیبلشمنٹ نے کہا آپ اپنی شلوار چیک کریں، ہزار بند نہیں ہے، الاسٹک ہے ہمارا دیا ہوا، یہ شلوار کسی بھی وقت اتار کے اپنے کندھے پہ رکھ دیں گے، مطلب کہ بیٹی کی، میرا مطلب ان کی جو وزارت اعلیٰ وہ بھی چھین لیں گے۔
تو نواز شریف نے پھر مطالبہ کیا اچھا پھر خان کو راستے سے ہٹائیں، کیونکہ اسے پتہ ہے اس میں پھنس جائیں گے، یہ نہیں کر سکتے۔ اب نواز شریف جانتا ہے کہ وہ بلا شبہ ایک سیاسی زندہ لاش ہے، سیاسی ساکھ بھی تو بچانی ہے، تھوڑا سا انقلابی منجن بھی بیچنا ہے، اور فوج جانتی ہے کہ نواز شریف کے پاس جب بھی تھوڑی سی طاقت آئی یہ ہمیشہ آرمی چیف کے لیے مسائل لے کے آیا۔ اب تو سادہ اکثریت آ گئی ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک قدر مشترک ہے، وہ جو محبت اور اتحاد ہے وہ صرف خان سے دشمنی ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے فائدے میں کر رہے ہیں۔ عمران خان کا جیل میں رہنا دونوں کے لیے فائدہ ہے، لیکن زیادہ فائدہ فوج کو ہے، جنرل عاصم منیر کو۔ عمران خان دیکھیں آج جیل سے باہر آئے تو نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، خواجہ آصف، یہ سارے ملک سے بھاگ جائیں گے، یہ وہاں لندن بیٹھ کے آپ کو ایسے بیانات دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور جہاں تک کرپشن کا معاملہ ہے وہ تو آپ جب اٹھائیں گے محسن نقوی جیسے لوگوں کی، یہ ذرا وقت گزرے، یہ جو سوئس بینکوں کے ریکارڈ نظر آتے ہیں اس میں آپ کو محسن نقوی جیسے لوگوں کے ایسے ایسے حالات نظر آئیں گے کہ آپ الامان الحفیظ کریں گے۔ اب نواز شریف کے پاس کیا سوال یہ کہ طاقت ہے کہ نوٹیفکیشن روک سکتا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں طاقت نہیں ہے، لیکن 29 نومبر کو نوٹیفکیشن نہیں ہوا، یہ کمزور ہے، آرمی چیف اتنے طاقتور ہے تو 29 تاریخ کو نوٹیفکیشن کروا لیتے، بات ختم، لیکن یہ نہیں ہوا۔ تو ہمارے تجزیے سوالات اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 29 نومبر کو نوٹیفکیشن نہیں ہوا، یہ غیر قانونی ہے۔ شہباز شریف اور نواز شریف جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا۔ اب یہ اگر سیاست میں بدنام ہے اور ان کے بارے میں باتیں، تو یہ فوج کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے آپ کو پروفیشنل ادارہ اور میرٹ کی تقرریوں کی بات کرتے ہیں کہ محب وطن ہے، سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، ہم کرپٹ نہیں ہیں، ملکی مفاد کو اوپر رکھتے ہیں، محب وطن ہے۔ حالات یہ ہیں کہ ریٹائرمنٹ، نوٹیفکیشن، مدت ملازمت کے منصوبے جب بن رہے تھے تو عین اس وقت کالعدم تنظیمیں فوجیوں کو شہید کر رہی تھیں۔ 3 فوجی آئی ڈی میں وہ خیبر پختونخوا میں مارے گئے، ایک میجر بھی شامل۔ اب تک 3000 سے زیادہ فوجی 1971 سے لے کر اب تک بنا جنگ لڑے شہید ہو چکے۔ یہ ہے پرفارمنس۔ ملک کے دونوں صوبوں میں چند ہزار کالعدم تنظیموں پر قابو نہیں پا سکے۔ امن و امان کے اعتبار سے پاکستان دنیا کا نمبر 1 دہشت گردی کا شکار ملک ہے۔ اب نواز شریف کی کرپشن کی جب بات کرتے تھے، موروثیت کی پارٹی میں بات کرتے تھے، تو آگے سے ان کا جواب کیا آتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں پروفیشنل ادارہ ہے، میرٹ ہے، تقرری ہیں، تو یہاں تو ریٹائرڈ جنرل جو ہے وہ سربراہ لگا ہوا ہے، مدت ملازمت ختم ہو گئی، وہ اقتدار ہی نہیں چھوڑ رہا۔ کرپشن کے اندر تو جو فوج کے اندر نشاندہی کرے اس کا پہلے کورٹ مارشل کر دیا جاتا ہے، یا جبری ریٹائر کر دیا جاتا ہے، یا غدار بنا دیا جاتا ہے۔ ابھی ایئر مارشل جاوید سعید جس نے وائٹ پیپر شائع کیا اسے غدار قرار دے دیا۔ اور کرپشن پہ تو شہزاد اکبر نے جو بھی بات کی، کراچی کے خفیہ ادارے کرپشن جب ڈھونڈنے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ادارے کے اپنے سیکٹر کمانڈر افسر شامل ہیں۔ پھر یہاں نواز شریف کو یہ کہتے تھے آپ محب الوطنی آپ کی نہیں، آپ انڈیا کے ساتھ تعلقات، انٹرویو، مودی، سجن جندال، ممبئی حملوں کا الزام لگاتے رہے۔ تو اس نے کہا جی فوج کے اپنے حالات آپ دیکھیں کیا، آپ جنہیں محب وطن کہتے ہیں ریٹائرمنٹ کے 24 گھنٹوں میں نکل جاتے ہیں، کتابیں بیٹھ کے را کے چیف کے ساتھ لکھتے ہیں، آپ دونوں ایک جیسے ہیں۔ نواز شریف لندن بھاگتا ہے تو یہ کینیڈا بھاگ جاتے ہیں۔ تو گورننس کی بات اگر یہ نواز شریف کے بارے میں وہ کہتے ہیں کرتے ہیں، تو پھر لیبیا، شام، عراق کے بارے میں کہتے ہیں ہم نہ ہوتے تو یہ بن جاتا، یہ نہیں بتاتے یہ نہ ہوتے تو پاکستان فرانس، اٹلی اور ڈنمارک بن جاتا، یا کم از کم ہندوستان جتنی ترقی کر لیتا، دونوں اکٹھے ہی آزاد ہوئے۔ تو نواز شریف کی طرف سے پھر یہ بیانات آئے پروفیشنل ادارے کو کہنے کے حلف اٹھا کے پاسداری کرنے میں سیاست میں مداخلت آپ کرتے رہے۔ جرنیلوں کی تقرریاں دیکھیں، اس کے بعد ان کی تقریریں دیکھیں، ساری کی ساری سیاست اور معیشت پر، یہ رہنما ٹھیک نہیں، یہ جماعت ٹھیک نہیں، یہ غدار ہے، وہ وفادار ہے۔ پاکستان کے الیکشن 100% انہوں نے لوٹے، عدلیہ میں 100% مداخلت، ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دلوائی عدلیہ میں، اور یہ آج عدالتوں کے ذریعے 42 دنوں سے خان قید تنہائی میں ہے، جو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بلکہ ابھی واحد وزیر اعلیٰ سہیل افریدی، واحد منتخب وزیر اعلیٰ، 9 مرتبہ حکم لے کے جاتا ہے ڈیالہ جیل ملنے نہیں دیتے، اور پھر یہ کہتے ہیں خود کو ہم اسلام کی فوج ہیں، قلعہ ہے، غزوہ ہند ہے، بیت المقدس کی حرمت۔ اور حالات یہ ہیں کہ اسرائیل کہنے پہ ابراہم کارڈ میں وہاں مزاحمتی تنظیموں کو غیر مسلح کرنے کے نام پہ اسرائیل کے دفاع کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جس طرح نواز شریف ہے اسی طرح یہ ہے، دونوں ایک جیسے ہیں۔ جہاں انہوں نے معیشت کو تباہ کیا، خارجہ پالیسی کو تباہ کیا، آج حالات یہ ہیں کہ روس کے دورے پہ عمران خان کی حکومت گرائی، وہ جا رہا ہے ہندوستان، روس ہندوستان کے ساتھ اسلحے کی ڈیل کر رہا ہے، 57 سخوئی طیارے لے رہا ہے، S-500 میزائل سسٹم لے رہا ہے، دفاعی ٹیکنالوجی لے رہا ہے، اور یہاں سستا تیل نہیں لے سکے۔ اور ٹرمپ ان پر دباؤ ڈالتا رہا اور طیاروں کے بیانات دیتا رہا، 5 سے 8 سے 10، اب ہو سکتا ہے 20 طیارے کہہ دے ٹرمپ، لیکن وجہ یہ ہے کہ روس ہندوستان اکٹھے ہو کے اپنی معیشت بھی بہتر کر رہے ہیں، دفاع بھی بہتر کر رہے ہیں، یہاں خان دورے پہ گیا، حکومت گرا دی۔ ابھی افغانستان کے معاملے پہ آپ دیکھ لیں، انہیں کہا گیا رجیم چینج کرو، نہیں کر سکے، کہا بارڈر بند کرو، جنگ لاؤ، بارڈر بند کیا، تورخم اور چمن کا اربوں ڈالر کی تجارت کا نقصان کسے ہوا؟ پاکستان کو، کیونکہ افغانستان نے تو تجارت ایران سے، بھارت سے، مشرق وسطیٰ کی ریاست ان سے شروع کر دی،
یہاں تورخم اور چمن کا بارڈر اب یہ کہہ رہے ہیں ہم کھولنے لگے، تو افغانستان کہتے ہیں اب نہیں کھولنا، ہمارا فروٹ کا سیزن ختم ہو چکا ہے، آپ کی سبزیاں فروٹ کا سیزن شروع ہوا ہے، اب آپ بارڈر کھولیں یا نہ کھولیں لیکن لائیں گے انٹرنیشنل گارنٹی، تاکہ جنگ ہو یا نہ ہو بارڈر بند نہیں ہوگا، ورنہ بارڈر نہیں کھولنا۔ تو یہ تو حالات انہوں نے بنا دیے اتنی نہلی میں۔ باقی پنجاب میں آپ دیکھیں 2 دنوں میں 20 کروڑ روپے کے چالان انہوں نے موٹر سائیکلوں کا انبار لگا دیا غریب لوگوں کی چھین چھین کے۔ جو بزدار کے دور میں 200 روپے بڑا تھا تو لوگ موٹر سائیکل چلاتے تھے، آج کوئی چسکتا بھی نہیں۔ اور 21,000 پاکستانی اس وقت یورپ، آسٹریلیا، عرب امارات، ترکی، برطانیہ، امریکہ، ایران، عراق سب طرف قید ہے۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ پاکستانی قید بے گناہ بیٹھے ہوئے، 750 پاکستانی صرف انڈیا کی جیل میں۔ اور یاد ہوگا آپ کو، کیونکہ ان کو چھڑوانے والا عمران خان قیدی نمبر 804 خود قید میں، ورنہ اس نے تو محمد بن سلمان سے کہا تھا کہ نکالیں ہمارے قیدی سب سے پہلے۔ تو یہاں انہوں نے معیشت تباہ کر دی، خارجہ پالیسی تباہ کر دی، ملک کا امن و امان تباہ کر دی، عدم استحکام لے آئے، پاکستانیوں کو اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، صرف اور صرف ایک ایکسٹینشن کے لیے، ایک اقتدار کے لیے، اور ان لوگوں کو جن کو میں نے آپ کو بتایا جو ایک جیسے ہیں انہیں لانے کے لیے۔ اب پاکستانیوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھیں کل عمران خان کی رہائی کے لیے جو اکٹھ ہے اس میں شرکت آپ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ یہ پاکستانیوں کے لیے میک اینڈ بریک والا معاملہ ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے خوف کے بت توڑ کے اڈیالہ نہیں جا سکتے، پنڈی اسلام آباد کے لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے، عمران خان کی ملاقاتیں نہیں ہوں گی، لائے عمل نہیں آئے گا، تو آپ لوگ اسی طرح آہستہ آہستہ پستے جائیں گے۔ نقصان دیکھیں خان کو جو ہو رہا ہے قید میں وہ تو ہو رہا ہے، پاکستان کو جو نقصان ہو رہا ہے اسے کبھی بیٹھ کے طے کریں۔ میں کسی دن آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ عمران خان کے دور سے لے کے اب تک کتنا نقصان ہوا، اگر آپ کی پیروں تلے زمین نکل جائے گی کہ جو تباہی بربادی آپ کے ساتھ ہو چکی ہے۔ نہ آپ کے پاس نوکریاں، 18 لاکھ بچے ابھی ریسنٹلی بے روزگار ہوئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو تباہی اور بربادی اور ظلم میں، یہ نمل اور جو کینسر اسپتال، شوکت خانم جیسے اسپتالوں کی فنڈنگ روک رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ کے انہیں جان کا، پاکستانیوں کی مال کا کوئی انحصار اوقات نہیں۔ یہ جو کچھ کرنا ہے آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، پرامن انداز میں اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں پاکستان کی مدد کرے اور ان ظالموں سے جان چھڑائے۔ آج یقین کرے آرمی چیف چلے جائیں، کوئی نیا بندہ آج پاکستان کے ایک دم حالات بدلنا شروع ہو جائیں۔ اللہ کرے نا یہ سمجھ آ جائے، کوئی نے سمجھا دے اندر سے خود ہی۔ بہرحال اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔